वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे आम आवाम की। आम आवाम में ट्रांसपोर्टर्स भी आते हैं। ये महंगाई जहां एक आम आदमी को जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है, वहां पे ट्रांसपोर्टर्स भी इसमें सरापा एहतजाज नज़र आते हैं। ट्रांसपोर्टर पर यह महंगाई इस तरह असरअंदाज हुई है कि पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने से जाहिर है कि हर चीज़ बढ़ जाती है। हर तरह से आप जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं, आप जो मेंटेनेंस के लिए जो है वो अपनी गाड़ी का कोई स्पेयर पार्ट्स की बात करें या कुछ और जो है वो आप देखें कि गाड़ी को कैसे आपने मेंटेन रखना है, तो इसकी तमाम तर मेंटेनेंस इस वक्त इतनी महंगी हो चुकी है कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए गाड़ियों को सड़कों पर निकालना जो है वो मुश्किल तरीन हो चुका है। किराए ना बढ़ाएं तो और क्या करें। किराए बढ़ाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं रहता, लेकिन अगर किराए बढ़ाते हैं तो फिर आवाम चीखती है। जाहिर है कि जो लोग सफ़र करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, उनके लिए भी मुश्किल होता है कि सैलरियां तो बढ़ती नहीं है, महंगाई बढ़ती है और फिर किराए भी बढ़ते हैं, तो लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। एक पेट्रोल नहीं बढ़ता, बल्कि पेट्रोल के साथ साथ आपकी तमाम अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है, और ये इजाफा इस कदर होशरुबा है कि इसका अंदाज़ा लगाना हमारे लिए मुश्किल तरीन है। लेकिन अब क्या करें कि इसकी तो कीमतें कम होनी नहीं है। IMF के कर्जे तली ये दबी हुई आवाम जो है वो इसी तरह जो है सरापा एहतजाज नज़र आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कोई एहतजाज या कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है। ट्रांसपोर्टर्स का ये भी एक मुतालबा है और एक कहना है, बल्कि रुदाद है जो मैं आपको सुनाई देती हूँ उनकी ज़ुबानी, कि जी हमारे चलान जो है वो ऐसे ही काट दिए जाते हैं, हमारे पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी हो, लाइसेंस भी हो, उसके बावजूद भी जानबूझ के हमारे चलान कर दिए जाते हैं। अब ये जो इनका मामला है ये किस हद तक संगीन है और किस हद तक जो है वो ये सच है, इसकी अभी खोज लगाना बाकी है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर आसिम राजा ने। आइए देखते हैं। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जहां आम आवाम मुतासिर हुई है, वहीं पर ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग ज्यादा मुतासिर नजर आते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर जिनके बच्चों का रोजगार ही गाड़ी से वाबस्ता है, उनके लिए अपने बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत और स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में बेपनाह इजाफे से इन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की जिंदगियां अजीरन बनकर रह गई हैं। एक वैन चलाने वाला ड्राइवर जो सारा दिन गाड़ी चलाने के बाद 800 रुपए कमाता था, अब 300 रुपए कमा रहा है। जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहीं पर चालान भी इनके रोजाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। लाहौर के लोकल रूट्स पर वैगनों को चलाने वाले ड्राइवरों का कहना है कि हमारे पास रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस हो भी तो चालान कर दिया जाता है। इन ड्राइवर्स के लिए भी खुसूसी तौर पर बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्रामों में इनको शामिल किया जाए, ताकि ये भी अपनी मुश्किलात को थोड़ा कम कर सकें। जिस तरीके से बात की जा रही है कि बाकायदा तौर पे एक आम आदमी यहाँ पर महंगाई से मुतासर हुआ है, ट्रांसपोर्टर्स भी मुतासर हुए हैं, आम आदमी में ही शुमार होते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स जो है वो पैसा कमाते भी हैं, पैसा लगाते भी हैं, इसलिए आम आदमी से एक लेवल इनका ऊपर कंसीडर किया जाता है। क्योंकि एक आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो है वो मजदूरी करता है, और ये ड्राइवर्स हजरात भी यही कहते हैं कि ये हमारी मजदूरी है, दिन रात हम जो है वो गाड़ी चलाते हैं। कंडक्टर हजरात भी यही कहते हैं कि हमारे लिए भी कोई पैकेजेस होने चाहिए, हमें भी कोई अलाउंसेस मिलने चाहिए, हमारे लिए भी ज़िंदगी को आसान होना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा हम यहाँ से कमा रहे हैं उतना हमारे लिए काफ़ी नहीं होता। जबकि अगर आम आवाम से आप पूछ लें तो वो कहेंगे कि ये कंडक्टर और ड्राइवर हजरात जितना पैसा कमाते हैं शायद ही कोई कमाता हो। अब ये जो है वो इसका फैसला करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ट्रांसपोर्टर्स के जो मसाइल हैं उनको हल करने में ख़ास तौर पर जो है वो चीफ ट्रैफिक पुलिस जो है ऑफिसर जो हैं उनको इस पे अहम इकदाम करने चाहिए कि जो नाजायज़ चालान किए जा रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स के, और बाकायदा तौर पे लाइसेंस और जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद है गाड़ी का, उसको देखने के बावजूद भी किसी न किसी एक बात को सामने मुद्दा बना के इस पर चलान काट दिया जाता है। क्योंकि चलान में ज़ाहिर है फ़ायदा उस ट्रैफिक वार्डन का भी होता है, जो सड़क पर खड़ा हुआ चलान काट रहा होता है उसके भी उसमें पैसे शामिल होते हैं। तो अपने मुफाद की खातिर जो है वो किसी का ज़बरदस्ती चलान इस गुर्बत के दौर में, इस महंगाई के दौर में नहीं करना चाहिए। ये भी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को जो है वो इस हवाले से एक्शन लेना होगा। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर आसिम राजा साहब, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं क्योंकि ट्रैफिक की बीट करते हैं और उनको सारे इन मामलात का पता है। तो ये ज़रा बता दीजिए आसिम साहब कि अभी सूरत हाल कितनी ज़्यादा जो है वो ट्रांसपोर्टर्स के लिए मुश्किल तरीन होती जा रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں نا، جی بالکل، جیسے جیسے یہ قیمتیں بڑھتی ہیں اسی طرح جو ہے جو ٹرانسپورٹ سے وابستہ لوگ ہیں ان کی مشکلات میں بھی اسی طرح اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ سب سے جو اضافے کی اہم بات ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ڈرائیور اور کنڈکٹر ہے یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ نہ ان کی اپنی گاڑی ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی اور روزگار ہوتا ہے۔ یہ صبح سویرے آتے ہیں اور شام تک جو ہے وہ گاڑی چلاتے ہیں، وہ سخت گرمی ہو وہ سخت سردی ہو، انہوں نے جو ہے وہ گاڑی چلانا، اور کنڈکٹر کا کام ہے ان کو مسافروں کو گاڑی میں بٹھانا، یہ سارا دن یہی کام کرتے ہیں۔ اور شام کے ٹائم اگر یہ حساب کتاب کر کے مالک کی بچت نکال کے پیسے دے کے، اور جب ان کے ہاتھ میں ایک چلان کی چٹ آ جاتی ہے تو اس کے بھی پیسے یہ ڈرائیور اور کنڈکٹر اپنی جیب سے جب ادا کرتے ہیں تو ان کے پاس بچتا ہوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اگر بچتے ہوئے کچھ نوٹ دکھائی دیتے ہیں تو وہ 200 یا 300 روپے ہوتے ہیں۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں، مطلب پہلے جن کو کہا جاتا تھا کہ ڈرائیور حضرات یا کنڈکٹر حضرات جو ہے وہ اتنا پیسہ کماتے ہیں اور لوگوں سے اتنا پیسہ بٹورتے ہیں، آج وہ بھی پریشان کن حالات سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں۔ یہ تب کی مہنگائی کا یہ دور آ گیا، یہ تب کی بات تھی جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم تھی، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم تھی، اور جو ہے وہ ابھی تو باقی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونا ہے۔ جی، بجلی کے بلوں کی قیمتیں کم تھی، کرائے گھروں کے کم تھے، روٹی کی قیمت 5 روپے تھی، یہ تب کی بات ہے۔ صحیح بات۔ تب اگر یہ 200 روپے 300 روپے کما بھی لیتے تھے، اس میں سے روٹی بھی کھا لیتے تھے، بچوں کا پیٹ بھی پالتے تھے، فیسیں بھی ادا کرتے تھے، گھر کا کرایہ بھی دیتے تھے۔ اور اب تو یہ سچویشن ہے کہ یہ گھر کا کرایہ تو بڑی ہی دور کی بات رہ گئی ہے۔ اب تو اگر گھر کا کرایہ 10,000 ہے نا تو 15,000 بجلی کا بل آ رہا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو کون دیکھے گا؟ یہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ ہوش کا ناکہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سر میں کہہ رہی ہوں کہ جو اس وقت غریب آدمی ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے بجلی کے بلوں کے پیچھے، کیونکہ بجلی کے تو ڈیلی یونٹ چارجز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ڈیلی کا یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے لیسکو نے، یہاں پر تو جو ہے وہ غریب آدمی کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ باقاعدہ طور پہ آپ کے جو ہوائی اڈے ہیں، آپ کے جو ریلوے کا نظام ہے، آپ کے جو اور معاملات ہیں، سب بیچنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ مطلب اس ملک کا آگے ہونا کیا ہے یہ پتہ کچھ نہیں ہے۔ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، پچھلی حکومتوں پر جو ہے وہ سارا بوجھ ڈال دیتی ہیں کہ پچھلی حکومتیں لوٹ کے لے گئیں۔ اور بھائی 35 سالوں سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں، یہی سنتے آ رہے ہیں، آج تک اس قوم کی جو ہے وہ حالت نہیں بدلی، جو نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا، اور میرا خیال ہے آگے بھی نہیں بدلنی، کیونکہ عوام نے خود ہی اپنی حالت بدلنے کا، نہ بدلنے کا جو ہے وہ ارادہ کر رکھا ہے۔ کیونکہ جب اس طرح کی مصنوعات بڑھتی ہیں نا، پیٹرولیم مصنوعات بڑھ رہی ہیں، بجلی بڑھ رہی ہے، تو سر پھر اس کے بعد جو غریب آدمی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ بس جو ہے وہ ختم کر لے اپنی زندگی کو، اور یہی ہو رہا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ ایسی سچویشن پہ پھر لوگ خودکشیاں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ یہ سچویشن ایسی بنتی جا رہی ہے کہ اس میں غریب آدمی کو جتنا دبایا جا رہا ہے نا، ابھی اس کو مزید جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ آپ دیکھیں 8 اگست کو ریلوے والے احتجاج کر رہے ہیں، پھر فلانی اگست کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ ایویشن والے احتجاج کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی سڑکوں پہ ہیں، نہ کم پڑھے لکھے لوگ بھی سڑکوں پہ ہیں، بالکل نہ پڑھے لکھے لوگ بھی سڑکوں پر ہیں، ہر طرف احتجاج ہی احتجاج نظر آ رہا ہے اس ملک میں۔ تو مطلب اس ملک کا آگے ہونا کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہ جو ہے ٹرانسپورٹرز بھی سراپا احتجاج ہیں۔ جی بالکل، ٹرانسپورٹر تو سراپا احتجاج ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈرائیور اور کنڈکٹر یہ ایک نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نجی کمپنیوں میں چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل بھی اپنی یہ اس چیز پہ چلا رہے ہیں نا، آن لائن ٹیکسی سروس پہ، اس کے ڈرائیور بھی شامل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رکشے جو ہیں ان کے ڈرائیور شامل کر لیں، اس کے بعد ٹیکسی سٹینڈ پہ جو کام کر رہے ہیں ان کو شامل کر رہے ہیں، اس کے بعد ویگنوں کے جو ڈرائیور کنڈکٹر ہیں ان کو شامل کر لیں، اس کے بعد جو مزدا والے ہیں جو آپ کے سامان کی ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں ان کو شامل کر لیں، اس کے بعد بسوں کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو شامل کر لیں جو آٹو سٹی لے کے جاتے ہیں۔ یہ اتنے لوگ ہیں جو اس کام سے وابستہ ہیں، اور جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں، آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ اس کے ساتھ سب چیزیں بڑھتی ہیں۔ اگر کپڑے کی ایک فیکٹری چل رہی ہے تو ہمارے حکمرانوں کو بھی پتہ ہے نا کہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو صرف پیٹرول نہیں بڑھتا، سب کچھ بڑھ جاتا ہے۔ حکمرانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو پیٹرول ہے وہ تو سرکار دیتی ہے، وہ تو گورنمنٹ کے پیسے سے جاتے ہیں، وہ ہمارے پیسے سے جاتے ہیں۔
ان کو کیا پتا, انہوں نے کبھی اپنی گاڑی میں پیٹرول پیسوں کا ڈلوایا ہو تو ان کو پتا ہو کہ اس کا ریٹ کیا ہے اور یہ مہنگا ہوگا تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا. یہ جتنے بھی آپ سرکاری ادارے لے لیں, 300 سے لے کے 500 لیٹر تک پیٹرول, اور وہ ان کی گاڑیوں میں اگر فیول, مثال کے طور پہ ایک گاڑی کا 500 لیٹر کا کارڈ بنا ہوا ہے نا, اس کا 300 لیٹر چلتا ہے, تو وہ 200 جو لیٹر ہے نا وہ واپس نہیں جاتا سرکار کے پاس, وہ وہی جو ہے ان کے بیٹوں کی بائکس میں, ان کے بیٹوں کی گاڑیوں میں, ان کے کزنوں کی گاڑیوں میں, ان کے رشتہ داروں کی گاڑیوں میں, ان کے دامادوں کی گاڑیوں میں بڑھتا ہے. کبھی سرکار نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ جو 500 لیٹر کا پیٹرول کا کارڈ تھا, ارے کوئی تو ایماندار شخص ہوگا جو واپس کرتا ہوگا کہ جی یہ میرا تو لگا ہی آج 250 لیٹر ہے, کوئی تو ہوگا کہ بھی میرا لگا 250 لیٹر پیٹرول ہے یا 300 لیٹر ہے, باقی 200 لیٹر یہ جی واپس رکھ لے, سرکار اپنے پاس رکھ لے. کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر 500 لیٹر کا پیٹرول کارڈ بنا ہوا ہے کسی شخص کا, کسی سرکاری افسر کا, تو وہ پورے کا پورا جو ہے یوز ہوگا. اندازہ کریں اپنے گھر اور گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر وہ گاڑی استعمال ہوتی ہے اور سارا پیٹرول کا کارڈ جو ہے مہینے سے پہلے ہی جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے, اور ان کے لیے پھر یہ درخواستیں دیتے ہیں کہ ہمارے پیٹرول کو بڑھایا جائے, ہم جو ہے وہ اتنا پیٹرول جو ہے وہ ہمارے لیے کم ہے. بندہ ان سے پوچھے کہ تمہارے سارے رشتہ داروں کا ٹھیکہ بھی جو ہے وہ سرکار نے لے رکھا ہے, ہم سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ جو پرائیویٹ ایسوسیشنز میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ اس ملک کے شہری نہیں ہے, صرف سرکاری افسران یا سرکاری ملازمین ہی جو ہے وہ ملک کے پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, جو سرکار کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا اس کی چاندی ہو گئی, اور جو سرکار سے جو ہے وہ دور رہا, وہی والی بات ہوگی کہ پاکستان میں کسی کو محبت اور سرکاری نوکری نہیں ملتی, جس کو مل جائے وہ خوش قسمت ترین انسان ہے. بالکل آپ کی بات ہوگی نا, میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں. اب یہ ٹرانسپورٹرز کے مسائل کا بتائیے کہ یہ سراپا احتجاج ہے, ان کی کوئی آپ کو پرماننٹ احتجاج کی کوئی کال کا انہوں نے جو ہے وہ کوئی ڈیٹ اناؤنس کی ہے, یا یہ اب آگے پبلک ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ بند کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یا کیا ہوگا اگر ان سے نہیں یہ چل رہا تو؟ اچھا میں بتاؤں آپ کو, 50% سے زیادہ ٹرانسپورٹر نے تو اپنی گاڑیاں ہی کھڑی کر دی ہیں. اچھا بند کر دی. احتجاج کیا کریں گے, میری بات سنیں, احتجاج کریں گے, ایک چوک بلاک کریں گے, لوگوں کو مشکلات میں ڈالیں گے, کیا کریں گے, اس کے بعد حل کیا ہوگا کہ کرائے نامے بڑھا دیے جائیں گے, اور وہ سارے کا سارا ملبہ پڑے گا پھر غریب عوام پہ. وہ پھر غریب عوام جو پستی ہوئی اس دور حکومت میں اور زیادہ پستی چلی جائے گی. وہ مسافر جو ہیں پہلے سراپا احتجاج ہے کہ بھائی کرائے اتنے بڑھ گئے ہیں, ہمارے پاس افورڈیبل نہیں ہے. ایک جو جاب کرتا ہے لڑکا 25 سے 30 ہزار لیتا ہے, وہ اس کا آنے جانے کا کرایہ جو اتنا لگ جاتا ہے وہ کہاں جائے گا. اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ جو احساس پروگرام ہے اس میں ان ڈرائیور اور کنڈکٹر لوگوں کو شامل کیا جائے, تاکہ ان کو جو ہے 2000 4000 5000 10000 جتنے بھی اس میں پیسے ہیں وہ ان کو دیے جائیں. ایک پورا اس کا نظام بنایا جائے تاکہ ان کو سہولت دی جائے. اس طرح تو خالی ٹرانسپورٹرز کی تو بات نہیں ہے, انہوں نے تو اپنی گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں, لیکن اس کے بعد جتنے لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں, ایک گاڑی میں 2 یا 3 جو ڈرائیور اور کنڈکٹر کام کرتے ہیں, ان کے گھر کے چولہے بند ہو گئے ہیں, اس کو کون دیکھے گا, اس کو کون چلائے گا؟ سر مجھے ایک بات بتائیں آپ, پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے اب کسی حکمران میں کوئی سکت نہیں رہی, کوئی حکومت جو ہے وہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کرواتی. ان سے ملو تو یہ ایسے اپنے جو ہے وہ منصوبے گنواتے ہیں جیسے ساری زندگی جو ہے وہ یہ منصوبے بنانے میں لگا دی ہے. منصوبہ صرف پیسے کمانے, ڈالر کمانے کا ہے, جو انہوں نے تو کما لیے, لیکن غریب عوام کو مارنے کا جو منصوبہ تھا اس میں بھی تو کامیاب ہو گئے یہ. جی بالکل, اب تو غریب عوام کو مارنے کا جو منصوبہ تھا اس میں 100% کامیاب ہو چکے ہیں. سر 101% کامیابی ہے. آپ یقین کریں کئی گھروں میں 2 دن تک کھانا نہیں پک رہا غریب کے. یہی حالت تو یہ ڈرائیور اور کنڈکٹروں سے جب میری بات ہوئی, جب میں ان کے پاس گیا, ایک جو ہے وین کے اڈے میں گیا, بس کے اڈے میں گیا, میں نے ان سے جب پوچھا تو کہتے بھائی ہمارا تو 2 دن ہو گئے, ہمارے بچوں نے کھانا نہیں کھایا, لیکن ان حکمرانوں کے تو کان میں جوں تک نہیں رینگنی, کوئی کھانا کھائے کوئی نہ کھائے, کوئی جو مرضی ہوئے جائے پہاڑ میں, ان کی زندگیوں اور رساشیں تو جوں کی توں رہنی ہے, اور غریب جو ہے اس نے پستے سے پستے چلے جانا ہے. اس کے لیے جو ہے فوری طور پر لائحہ عمل بنایا جائے, اور کم از کم مہنگائی کی جو تناسب ہے اس کو کم کیا جائے, بجائے کم کرنے کے جو بھی حکومت آتی ہے اس کو بڑھاتے سے بڑھاتے چلی جاتی ہے. اچھا کیسے شاطر لوگ ہیں آپ, یہ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت جو پہلے تھی نا وہیں پر آ گئی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, تھوڑا تھوڑا کم کر کے کہ لوگ چلیں, تھوڑا سا ہم پر جو ہے وہ اعتبار بن جائے گا, الیکشن قریب ہیں تو یہ سب چیزیں. الیکشن تو دیکھیں ہونے دینے ہی نہیں نا کسی نے, وہ تو اس کی تو بات ہی آپ چھوڑ دیں, وہ تو اللہ ہی جو ہے وہ کروائے تو کروائے, ادروائز تو جو 2023 میں الیکشن
مجھے تو ممکن ہی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, مجھے تو نظر, یہ میری پیشنٹ کو, میری پریڈکشن جو ہے وہ 2022 کی ہے. یہ میں نے اپنی ویڈیوز بھی جو ہے وہ بنائی ہوئی, کو سوشل میڈیا پہ میں کافی ویڈیوز بناتی ہوں. یہ بھی پریڈکشن میں آپ کو بتا دوں 2023 میں الیکشن نظر نہیں آتے. لیکن سلسلہ یہ کہ اگر ہو بھی گئے تو شاید اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی مسہیپس ہو جائیں گے, چیزیں عجیب سی ہو جائیں گی کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ پاکستان کا اب ہونا کیا ہے یا کرنا کیا ہے. پاکستان کے رکھوالے جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں, یہ ساری صورتحال دیکھنے کے باوجود بھی ایوانوں میں بیٹھ کر بڑے مزے سے پریس کانفرنس سے کر کے جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ملک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. بھائی ملک ڈیفالٹ تو نہیں ہو رہا, لیکن عام آدمی ڈیفالٹ کر گیا ہے. عام آدمی کی صورتحال دیکھ لیں کیا ہو گئی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والے بھی جو ہے وہ یہاں پر مر گئے اور پبلک ٹرانسپورٹ چلانے والے بھی مر گئے. ٹرانسپورٹرز کا احتجاج کے گاڑیاں بند کر کے جو ہے وہ کھڑے ہیں. اب آپ کر لیں بات اور چلا لیں آپ اپنی پبلک ٹرانسپورٹ. اچھا, میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں, اس ٹائم پہ جو ہے وہ چیف ٹریفک افیسر مستنصر فیروز جو ہمارے لاہور کے چیف ٹریفک افیسر ہیں, انہوں نے ایک بڑی اچھا جو ہے وہ اقدام کیا ہے, وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن وہ عوام کے لیے بھی بمب ہے, اور جو ڈرائیور اور کنڈکٹر ہیں ان کے لیے بھی مصیبت کا شکار ہے, اور جو ٹریفک وارڈن ہماری سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں وہ بھی بل بلاتے ہوئے اور پریشان نظر آتے ہیں. وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو سب سے زیادہ ٹریفک وارڈن چلان کرے گا اس کو 20,000 30,000 روپے انعام دیا جائے گا. اور اس کی جو مثال ایسے دیتے ہیں کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ٹریفک وارڈن 100+ 200+ چلان کرتا ہوا نظر آتا ہے. 2 دن پہلے ایک وارڈن نے 267 چلان جو ہیں وہ کیے ہیں. اب ایک ٹریفک وارڈن صرف 20,000 روپے انعام کی خاطر 300 لوگوں کے 250 لوگوں کے چلان کر رہا ہے. تو اس نے پھر کیا کرنا ہے, وہ جائز بھی چلان کرے گا, وہ ناجائز بھی کرے گا. اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ گاڑی آئی, موٹر سائیکل آئی, اس نے جلدی سے اس کا نمبر پنچ کیا اور کہہ دیا کہ جی آپ کا چلان ہو گیا, وہ جائے پہاڑ میں. اس کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہیں. ڈرائیور, ویگن کنڈکٹر ڈرائیور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ موجود ہے, ہمارے پاس روٹ پرمٹ موجود ہے, ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے. لیکن ٹریفک وارڈن صرف اپنی کارکردگی چیف ٹریفک افیسر کے سامنے دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے صرف ہمارے چلان کری جا رہے ہیں. اور اس پہ جو ہے یہ انعام جو ہے, میں بتاؤں چیف ٹریفک افیسر صاحب کو کہ اس پہ جو انعام ہے وہ اس پہ دیں جو کم چلان کرے, کہ وہ ٹریفک کنٹرول اس نے زیادہ کیا ہے اور چلان کم کیے ہیں, اس پہ انعام دینا چاہیے. اس پہ بالکل بھی انعام نہیں دینا چاہیے کہ اس نے 200 چلان کر دیا ہے, اس نے لوگوں کے گلے کاٹ دیے. اس معاملے میں اس کو گلے کاٹنے کہتے ہیں. جیبیں کاٹنا گلے کاٹنے میں فرق کیا ہے؟ یہ جیبیں کاٹنا شروع کر دی ہیں. اس نے 200 چلان کر دیا, 300 چلان کر دیا اور اس کو 20,000 انعام دے دیا. خدا رہا ایسے انعامات سے جو ہے وہ ان کو دور رکھیں, ان کو ٹریفک کنٹرول کرنے دیں جو ان کا کام ہے. بلکہ ایسا انعام ہونا چاہیے کہ جو کم چلان کرے اس کو انعام دے. پھر پتا چلتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ انعامات کی بارش کر دی اور وہ حق پہ ہے. اب یہ لوگوں کی بد دعائیں لے کے یہ جو چلان کیے جا رہے ہیں, اور جو ٹریفک وارڈن بھی خود پریشان ہے. میری جب کئی ٹریفک وارڈن سے بات ہوئی, کیونکہ میرے پاس بیٹ ہے ٹریفک کی, جب ان سے بات ہوئی تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہم تو مر گئے ہیں کہ ہم کیا کریں. ایک آدمی 100-200 چلان کر رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ شوکاز نوٹس دیے جا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ سزائیں دی جا رہی ہیں کم چلان. اگر کسی کے 20-30 چلان ہے تو وہ تو بات ہی کوئی نہیں. حالانکہ پہلے عوام کو کیا مطلب کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ عوام کو ڈیل کر رہے ہیں. کوئی بھیڑ بکریاں ہیں, کوئی مطلب جانوروں کا ملک ہے یہ, کوئی جانور جا رہے ہیں بائکوں پہ, گاڑیوں میں, انسان نہیں ہے کیا؟ غلطی کا پتلا ہے, کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اتنے سارے لوگ ڈیلی کی جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں کہ آپ چلان پہ چلان, چلان پہ چلان, صرف اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ کروا رہے ہیں کہ جو وارڈن جتنے چلان کرے گا, آپ یعنی وارڈنز کو بھی جو ہے وہ یہ تربیت دلوا رہے ہیں کہ ہاں بھائی جتنے تم چلان کرو گے اتنے تمہیں جو ہے وہ یہاں پہ مراد سے نوازا جائے گا. مطلب پازیٹیوٹی کوئی نہیں ہے, نیگیٹیوٹی میں پروموشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. جس وقت آپ نے پازیٹیوٹی پہ کام ہی نہیں کرنا تو اس وقت آپ نیگیٹیوٹی کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرو گے تو نیگیٹیو ہی کام ہوگا نا بھائی. آپ تو عوام کو پریشان کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مینٹلی ٹارچر کرنا کسی کو بھی کرائم مانا جاتا ہے پوری دنیا میں, اور پاکستان واحد ایسا ملک ہے جہاں پہ مینٹل ٹارچر پر کسی قسم کی کوئی سزا ہی نہیں دی جاتی ہے. یہاں فزیکل ٹارچر بھی کر دیں تو سزا نہیں ہے, تو مینٹل ٹارچر تو جو ہے وہ یہاں پر سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا. ذہنی جو ہے وہ طور پر لوگوں کو کس طرح پریشان کیا جاتا ہے, ذہنی طور پر لوگوں کو کس طرح فرسٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈپریشن ہے کہ
کہ ایک بندہ جو گاڑی چلا رہا ہے جس کے جو ہے وہ سٹیئرنگ میں تمام جو لوگ اس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں ان کی جان اس کے جو ہے وہ اس ہتھیلی میں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ اپنی ٹینشن یا ڈپریشن میں جو ہے وہ گاڑی کہیں لگا دے, کہیں جو ہے وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا الٹ جائے تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ اگر چلان کروا کے جو اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے اور آپ کو 2000 5000 روپیہ دے کے آگے جا رہا ہے اور خدا نہ خواستہ وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے, سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اس ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں, تو آپ کا نام تو کہیں بھی نہیں آئے گا کہ آپ نے اسے ذہنی طور پر ٹارچر کیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کا بدترین کرائم ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو ذہنی ٹارچر کریں. پاکستان میں ذہنی ٹارچر کے اوپر جو ہے وہ قانون بننا چاہیے, اس میں قانون سازی ہونی چاہیے جس میں ہمارے پولیس والے بھی شامل ہیں, جس میں ہمارے جو ہے وہ وارڈنز بھی شامل ہیں, جس میں ہماری ٹریفک پولیس, جس میں ہماری اور ساری پولیس جو ہے وہ اس میں ذہنی ٹارچر کرنے میں نمبر 1 ہے پورے دنیا میں. آپ ان میں جو ہے وہ کسی کو کریڈٹ دے سکتے ہیں تو آپ پاکستان کو دے سکتے ہیں کہ ذہنی طور پر ٹارچر کرنے میں یہ قوم ہے جو نمبر 1 ہے. تو خدا کے لیے اس طرح نہ کریں آپ لوگ جس طرح کر رہے ہیں, یہ ایک اذیت ناک مرحلہ ہے اور اس کو جو ہے وہ چلان پہ چلان کرنے والوں کو پیسے نہ دیں بلکہ جو چلان کم کرے اور آپ کی ٹریفک کو کنٹرول کرے. ٹریفک کنٹرول ہوتی نہیں آپ سے, وہاں پہ وارڈن کھڑے ہوتے ہیں اور وہیں پہ ٹریفک کا جو ہے وہ شور شرابہ مچا ہوتا ہے اور وہ ایک سائڈ پہ لے کے 10 بندوں کو کھڑے ہوتے ہیں چلان کاٹنے کے لیے کہ ہمیں تو پیسے ملیں. کیا آپ لوگوں نے اصول اور ضوابط بنا دیا پوری دنیا میں؟ دیکھیں ٹریفک کیسے کنٹرول ہوتی ہے, وہاں وارڈنز کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیمرے کنٹرول کرتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں چلان پہنچ جاتے ہیں. اور آپ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کون سی صدی میں بیٹھے ہیں؟ دنیا نے جو ہے وہ سمندر کے اندر سے سڑکیں نکال لی ہیں, آپ کو ابھی چلان جو ہے وہ سڑکوں پہ جو ہے وہ کرنے کی فرصت نہیں ہے. بہرحال جی بہت شکریہ آصم صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ ساری روداد آپ کو صبح صبح سناتی ہوں, اس لیے نہیں سناتی کہ آپ لوگ ڈپریس ہو جائیں, اس لیے سناتی ہوں کہ ساودھان ہو جائے. یعنی کہ آپ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو دیکھیے, آپ ان سب چیزوں کو سمجھیے کہ آپ نے اپنی کیئر کیسے کرنی ہے, ان سب چیزوں سے نمٹنا کیسے ہے. اور بتانے کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو محکمے اس میں کرپشن کتنی ہے, پاکستان کا پیسہ گیا کہاں, پاکستان آج جو بے یار و مددگار ہے اس میں کون لوگ ذمہ داران ہیں. یہ پروگرام آپ کو سچ بلکہ پورا سچ دکھاتا ہے اور انشاءاللہ اپنے آخری دم تک ہم یہ پورا سچ دکھاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.